मोहब्बत का जज्बा भी इंतहाई अजीब जज्बा होता है। जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान पूरी तरह लुटने के लिए भी तैयार हो जाता है और लूट लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। कभी किसी को मोहब्बत का झांसा देकर, फ़रेब देकर अपने लिए कुर्बानी ले लेता है, तो कभी खुद फ़रेबी में मुब्तला करके उससे कुर्बानी देने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही कुर्बानी की दास्तान है। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सात गुलाब। राइटर हैं गज़ाला यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम, शाद व आबाद, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। मुझसे शादी करोगी? वो अचानक उसके सामने आया और सवाल कर दिया। वो यकटक हैरत से उस शख्स को देखे जा रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। उस शख्स को हर बार देखते ही वो अजीब से एहसासात का शिकार हो जाती थी, इसलिए कि उससे निगाहें हटाना ही बहुत मुश्किल हो जाता था और हर बार वो ये मुश्किल काम कर ही आती थी। मगर आज उसके सवाल पर वो सारे मुश्किल काम करना वो भूल गई थी। वो कई दिनों से उसे मुसलसल हर जगह देख रही थी। पे दर पे इत्तेफाकात पर उसे हैरत थी और शदीद हैरत थी, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स उससे इस बात को इस तरह अचानक कह देगा। अगरचा इसका मुसलसल उसकी तरफ देखते रहना उसे काफ़ी हैरान भी करता था, मगर वो कभी नहीं सोच सकती थी कि उस जैसा खूबसूरत शख्स उसे शादी की ऑफ़र भी दे सकता है। कितनी ही देर वो मुंह फाड़े उसे देखती रही और वो जवाब का मुंतज़िर रहा। मुझसे शादी करोगी? उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। तुम कौन हो? वो मुश्किल बोली। मैं उफ़क हूँ। कौन उफ़क? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। बता दूंगा, सब जान जाओगी मेरे बारे में, मगर पहले मेरी बात का जवाब तो दो, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और वो गड़बड़ा कर रह गई। उसे उसकी आंखें किसी जादूगर की आंखों की तरह लगी, बेबस कर देने वाली, सहर फूंकने वाली। साहिर की आंखें। सब कहते थे कि इसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और ऐसा था भी। उसके पूरे चेहरे में ये आंखें ही थी जो उसकी अपनी नहीं लगती थी। मजमूई तौर पर वो एक आम सी शक्ल व सूरत की मालिक थी। सिवाय आंखों के उसके सारे नुकुश बहुत वाजिबी सी थे, मगर उसकी आंखें अलग थी। गहरी, सियाह, खुमार ज़दा आंखें, बहुत अनोखी और पुरकशिश सी। मगर उसे उसके चेहरे पर कोई गैर मामूलीपन नहीं आया था, बल्कि देखने वालों को अजीब सा एहसास होता था कि शायद किसी और की आंखों को उसके चेहरे से जोड़ दिया गया है। एक बेजोड़ चेहरा सा लगता था उसका उन आँखों की वजह से, बल्कि अक्सर औक़ात तो मज़ाक़खेज़ ही लगता था। मगर आज उस शख्स की आंखें देखकर उसे सब की गई तारीफ़ें हींच लगी। आज उससे कोई खूबसूरत आँखों की तारीफ़ पूछता तो वो बिला सोचे समझे उसकी आँखों का नाम ले लेती। बेहद सियाह, किसी झील सी गहराई लिए पुरस्रार सी आँखें थी उसकी, और वो यकीनन अपने उस हुनर से वाकिफ़ था। तभी तो वो उसकी आँखों को गिरफ्त में लेकर पूछ रहा था। किसी मामूल की तरह वो देखती गई और फिर उसने हाँ बोल दिया। उसे बोलना ही पड़ा। वो इस वक्त कुछ भी सोचने समझने, कोई भी फैसला करने से कासिर थी, और ज़ुबान इख्तियार में ही ना रही थी। उसका जवाब सुनते ही वो रुका नहीं, यकदम पलटा और चला गया, और वो जैसे होश में आ गई। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं! एक अनजान आदमी जिसको मैं जानती भी नहीं, जिससे पहली बार बात की और उसे शादी के लिए हाँ भी कर दी। अब वो खुद को लताड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर ऐसे ही बेखुद हो जाती थी, और ना ही ये बात थी कि किसी मर्द से बातचीत करते हुए उसे हिचकिचाहट न होती हो। मगर उस शख्स में जाने क्या था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बेइख्तियार हो गई और हाँ कह दिया। यकीनन उस शख्स ने मजाक किया था या मजाक उड़ाया था। वजह दोनों में से जो भी थी, मगर तज़हीक उसी की हुई थी। उसे यकीन था कि ऐसा मजाक के करने के बाद वो शख्स अब उसे कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर वो वाकई दोबारा आ गया तो? कहीं अंदर से सवाल उभरा। अगली बार मिला तो ना कर दूंगी, उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके हाँ के बाद उसे इनकार करना अब उसके इख्तियार में नहीं रहेगा। वो सारा हबीब थी, एक आम सी शक्ल व सूरत की मालिक, एक आम सी लड़की। बहुत आम सी कहानी थी उसकी।
جیسی کہ اکثر عام سا چہرہ رکھنے والوں لوگوں کی ہوتی ہے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد چاچا چاچی نے پرورش کی تھی اور اسے یہ احساس بھی دلایا تھا کہ وہ ان لوگوں پر بوجھ ہے جو انہوں نے مجبوری میں دنیا داری کے لیے اٹھایا ہے، ایک احسان ہے اور وہ اس احسان پر ہمیشہ احسان مند رہی۔ چاچی کی لاڈلی بیٹی مریم کی اترن اس کا ٹن ڈھانپتی رہی اور سارا دن گھر کا کام کرنے کے عوض اسے بھر پیٹ کھانا مل جاتا تھا، مگر اس سب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ احسان اتر گیا، بلکہ وہ تو اور بڑھ رہا تھا۔ چاچا نے البتہ ایک احسان اور یہ کیا کہ اس کی تعلیم جاری رہنے دی۔ بظاہر اس بات پر چاچی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اس کی گھریلو ذمہ داریوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور سرکاری اسکول کے اخراجات جتنے قلیل تھے وہ چاچا کی جیب پر بالکل گرا بھی نہیں تھے۔ اچھا تھا، کل کو دنیا کو منہ دکھانا بھی تو تھا۔ اب کہا جا سکتا تھا کہ یتیم بچی کی پرورش سگی اولاد کی طرح کی ہے۔ تو کیا ہوا جو تعلیمی ادارے الگ الگ تھے؟ پڑھائی میں وہ شروع سے ہی بہت تیز تھی، کبھی بھی اسے کسی ٹیوشن یا مدد کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ مریم کی انگلش میڈیم کی بھاری کتابیں بھی جلدی اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ آہستہ آہستہ مریم کو ہوم ورک اور پڑھائی میں مدد کرنا بھی اس کی ذمہ داری بن گیا، لیکن یہ واحد ذمہ داری ایسی تھی جسے اس نے خوشی خوشی اور پورے دل سے اٹھا لیا تھا۔ میٹرک کے بعد تعلیمی اخراجات قدرے بڑھے تو چاچا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بس 10ویں پاس کر لی ہے، بہت ہے، زیادہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، کچھ گھرداری سیکھ، اپنی چاچی کا ہاتھ بٹا۔ چاچی کی بھی تو پوری تائید تھی چاچا کے ساتھ ہی۔ چاچا، میں ٹیوشن پڑھا کر خرچہ نکال لوں گی۔ دبے لفظوں میں پہلی بار اس نے زبان کھولی۔ اتنی کتنی ٹیوشن کرو گی کہ سارا خرچہ نکال لو گی؟ چاچی نے طنزاً اس کی کمائی کا حساب لگاتے ہوئے پوچھا۔ چاچی، نہ کر سکی تو چھوڑ دوں گی پڑھائی، بس ایک بار کوشش تو کرنے دے۔ اب کی بار لہجے میں لجاجت در آئی تھی تو چاچا کے اعصاب بھی جو تنے ہوئے تھے کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اور امید تو اس نے کبھی کی بھی نہیں تھی، ان رشتوں میں رکھا ہی کیا تھا، بس اجازت درکار تھی، وہ مل گئی تھی اور رکی ہوئی پڑھائی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اور اب وہ گریجویشن کے بعد ایک ادارے میں کام کر رہی تھی۔ چاچا کے اجازت دینے کے احسان کا بدلہ اب انہیں اپنی کمائی دے کر پورا کر رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد ٹھیک اسی وقت پر وہ شخص پھر اس کے سامنے تھا۔ گزشتہ پورا ہفتہ اس شخص کو ذہن سے نکالنے میں مصروف رہی۔ پہلے 3 دن وہ اس عجیب و غریب پرپوزل پر سوچتی رہی، اس عجیب مذاق پر ہنستی رہی جس میں یقیناً سراسر اس کی تضحیک تھی، اور اگلے 4 دن اس یقین کے بعد کہ وہ سب کچھ ایک انجان شخص کا مذاق ہی تھا، وہ پھر بھی اسے بھلانے کی کوشش کرتی رہی، اور 8ویں دن جب وہ اسے تقریباً بھول چکی تھی تو وہ پھر سے اس کے سامنے تھا، بلکہ اس کے گھر میں تھا۔ وہ اس کے گھر تک کیسے پہنچا، اسے پتہ کہاں سے ملا، اس نے اسے کیسے ڈھونڈا، یہ سب وہ سوال تھے جو اسے سب سے پہلے سوچنے چاہیے تھے، مگر وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں سوچ پائی۔ وہ تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ واقعی آیا ہے یا اس کی نظروں کا دھوکہ ہے۔ اگر وہ سچ میں آیا ہے تو کیا وہ پرپوزل بھی سچ ہی تھا؟ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل وہ جس حیرت کا شکار تھی، اب ویسی ہی حیرانی چاچا چاچی کے چہرے پر بھی طاری تھی۔ آنے والا اب وہی پرپوزل اس کے گھر والوں کے سامنے رکھ رہا تھا۔ مریم کو کبھی بھی خود، مگر آج وہ حسد اور کمتری کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آنے والا لاکھ امیر سہی، خوبصورت سہی، مگر اس نے مریم کو چھوڑ کر سارا کا ہاتھ مانگا تھا۔ یہ بات ہی چاچا چاچی کو انکار کا جواز فراہم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس انکار پر کچھ نہیں بولا، بس اٹھا اور چلا گیا، اور وہ اب تک غائب دماغی کی سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ سب کچھ جیسے ابہام تھا، پوشیدہ چھپا ہوا، جیسے کوئی خیال تھا یا شاید کوئی خواب تھا۔ آنے والا چلا گیا،
اور ہفتے بھر جس خیال نے اس کا سکون درہم برہم رکھا تھا، وہ خیال پھر سے آ کر ذہن میں بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی خوشی آئی تھی، جو چاچا چاچی نے اس تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ بچپن سے اب تک اس نے اپنے ساتھ کئی زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھی تھی، مگر اسے اتنا برا کبھی نہیں لگا تھا جتنا اسے اس بار لگا ہوا تھا۔ شاید کہیں دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال ہمیشہ رہتا تھا کہ جو کچھ ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا رہے گا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ اسے چاچا چاچی کے رویے سے تکلیف ہوئی تھی، اور بے حد زیادہ ہی تکلیف ہوئی تھی۔ اسے ان کا شفاق رویہ کھلا تھا، اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نہ اس کے اختیار میں پہلے ہی کبھی کچھ تھا اور نہ اب اس کے اختیار میں کچھ ہے۔ پورا ہفتہ وہ بے آواز آنسوؤں کے ساتھ روتی رہی۔ کتنے ہی گلے شکوے تقدیر سے کیے اور کتنی بار اسے گھر چھوڑ کر جانے کا خیال آیا، مگر وہ اس خیال پر عمل نہیں کر پائی، کیونکہ وہ پھر سے اس کے گھر پر ہی تھا۔ اس بار اس نے چاچا چاچی کو منا لیا تھا۔ انہوں نے کماؤ بھتیجی کی شادی کے عوض ایک بھاری بھرکم رقم وصول کی تھی، جو ان سے ہاں کہلوانے کے لیے کافی تھی۔ وہ حیرت سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ہی کسی کو رونمائی میں ایسا تحفہ ملا ہو۔ اسے کسی تحفے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ اس کے سامنے تھا، اس کا شوہر، اس کی محبت، اس دنیا کا وہ خوبصورت ترین انسان جس کے خوبصورت دل نے اس کی جیسی عام لڑکی میں بھی خوبصورتی اور محبت ڈھونڈ لی تھی۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس کی خود کے لیے اتنی چاہت اور اس سے شادی ہی پر وہ بہت زیادہ حیران تھی، مگر وہ ہر بار اسے مزید حیران کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز نکال لاتا، جیسے کہ رونمائی میں دیے گئے وہ پھول۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس جیسے شخص سے کسی بھی مہنگے ترین تحفے کی امید کی جا سکتی تھی، مگر اس نے اسے ایک انوکھا تحفہ دیا تھا، سیاہ گلاب، پورے 7 سیاہ گلاب۔ اس نے کئی رنگوں کے گلاب دیکھے تھے، سرخ، نیلے، گلابی، بنفشی، زرد، سفید، مگر اس قدر سیاہ گلاب کبھی اس نے نہیں دیکھے تھے۔ سیاہ ترین، کسی تاریکی سے بھی زیادہ، اتنے سیاہ کہ اس کی پنکھڑیوں میں فرق کرنا بھی بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے سیاہ گلاب تمہیں ملے کہاں سے؟ اس نے پھولوں کو سونگھا اور ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس مل گئے، ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا، یہ تو چند گلاب ہیں۔ اس نے گلابوں پر نظر جما کر کہا۔ ہاں، سب مل جاتا ہے، مگر یہ گلابوں کا موسم نہیں ہے نا۔ یہ قسم کسی موسم کی محتاج نہیں، بلکہ موسم اس کے محتاج ہے۔ اس نے گلاب اس کے ہاتھ سے لے کر نرمی سے اس کی پنکھڑیوں کو چھوا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تم ایک کام کرو، انہیں اپنے ہاتھوں سے اس گلدان میں سجا دو۔ اس نے ایک سیاہ گلدان نکال کر سامنے کر دیا۔ وہ کسی شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے گلدان کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا کہ وہ کسی مومی مٹیریل کا بنا ہوا تھا۔ اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ایسا لگا کہ وہ کسی بہت ہی نرم و نازک چیز کو ہاتھ لگا رہی ہے، مگر اس کی چمک بہت ہی جدا تھی۔ اس نے پھولوں کو ترتیب سے گلدان میں رکھا اور اسے پیش کر دیا۔ یہ میری طرف سے، وہ مسکرائی۔ شکریہ، تم نہیں جانتی کہ کب سے ان پھولوں کو تم سے لینے کا انتظار کر رہا تھا میں۔ وہ بھی مسکرایا۔ اس کی نظریں اب بھی پھولوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کی محویت کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ عجیب شخص ہے، پھولوں کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھ سے نہیں، ان پھولوں سے شادی کی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں ان کو رکھاؤں؟ وہ اٹھنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں ہی رکھ دو، دائیں طرف اشارہ کیا اس نے۔ نہیں، ان کی جگہ یہ نہیں ہے۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے مجھ میں کیا دیکھا جو تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ اس نے ان گلابوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے سوال کیا۔ شادی کی رات اسے افق کی ان پھولوں سے انسیت جتنی کھلی تھی، آج اسی محبت کا وہ شکار تھی۔ دن کا بیشتر حصہ وہ ان پھولوں کو چھونے اور سنوارنے میں گزار دیتی۔ ان کو ہاتھ لگاتے ہی ایک سرشاری کا سا احساس جاگتا۔ وہ عجیب پھول تھے جو مرجھانے کے بجائے کھلتے ہی جا رہے تھے۔ ان پھولوں کی چمک دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
افق کا دیا ہوا پہلا تحفہ آج اسے افق سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے پھر سے پوچھا۔ یہ سوال وہ اب تک کئی بار پوچھ چکی تھی مگر ہر بار وہ ٹال جاتا۔ اس بار بھی اس نے ٹالنا چاہا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ بس تم مجھے اچھی لگی تھی۔ اس نے ہر بار کا دیا ہوا جواب پھر سے دہرا دیا۔ نہیں، مجھے سچ بتاؤ۔ سچ بتاؤں؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں پر نظر جما دی۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی کہ کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بے حد سیاہ اور گہری ہیں۔ اور وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ اور دائیں آنکھ کے پاس یہ تل ہے، اس نے اس کی آنکھ کو نرمی سے چھوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ ان آنکھوں کو اس سے شادی کی وجہ کہہ رہا تھا جس نے اس کے چہرے کو بے جوڑ اور عجیب سا بنا رکھا تھا۔ وہ اس تل کو سبب قرار دے رہا تھا جو اس کے لیے ایک بدنما داغ سا تھا۔ اسے ہمیشہ وہ الگ سا لگتا تھا مگر آج بے حد عجیب لگا تھا۔ تم بھی عجیب بات کرتے ہو۔ بھلا ایسا کیا ہے میری آنکھوں میں کہ تم نے اس کی وجہ سے مجھ سے شادی کر لی؟ اس نے ہنستے ہوئے پھول دان میں دوبارہ پھول کو سجا دیا۔ تم نہیں جانتی کتنے برسوں کا انتظار کیا ہے میں نے، ایسی آنکھوں کا، گہری سیاہ تل کا نشان لیے ہوئی آنکھوں کا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ جتنا عجیب تھا اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ عجیب تھیں۔ وہ اس کی شادی کا 7واں روز تھا جب وہ معمول کے مطابق پھولوں کو پھر سے ترتیب دے رہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ ایک پھول مرجھا رہا ہے۔ اس نے اس پھول کی پتیوں کو چھوا تو وہ بے حد سخت اور اکڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھول کی چمک پہلے کی طرح تھی مگر اس کی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ اسے بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ یہ پھول کیسے مرجھا سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ اتنے دنوں تک ان پھولوں سے جو قربت رہی تھی اس کی، وہ ان کی عادی ہو چکی تھی اور ان پھولوں نے اسے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پھول مرجھا بھی سکتے ہیں۔ اب ایک پھول کو مرجھاتا دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا کوئی عضو اس سے الگ ہو رہا ہو۔ پتہ نہیں پھول مرجھاتے دیکھنے کا صدمہ تھا یا صبح ناشتہ نہ کرنے کی کمزوری کہ ایک دم سے اسے چکر آ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ آنکھ کھلتے ہی افق کا فکرہ اس کے کان میں پڑا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر شدید کمزوری کا احساس ہوا۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ کچھ بھی نہیں، بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں نقاہت غالب تھی۔ تم آرام کرو، میں کھانا بھجواتا ہوں، کچھ کھاؤ گی تو کمزوری دور ہو جائے گی، وہ نرمی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جھٹکا بہت زور کا تھا۔ کئی منٹ تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہوا ہے، اور جب سمجھ میں آیا تو اس کے حواس جامد ہو گئے۔ سارا دن آرام کے بعد وہ شام میں جب اس نے جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس پر ہولناک انکشاف ہوا کہ اس کے دونوں پیر بالکل مفلوج ہو گئے ہیں۔ انہیں ہلانا تو دور، وہ ان کو چھونے پر بھی ان کے ہونے کو وہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی دیر تک تو وہ کوئی رد عمل ہی نہ دے سکی، اور جب دیا تو وہ تیز چیخوں پر مشتمل تھا۔ اس کی چیخوں سے چند منٹ میں ہی گھر کے تینوں ملازم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ ملازمہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ افق کو بلاؤ۔ چیخیں تھمی تو وہ آنسو روا ہو گئے اس کے۔ صاحب جی تو گھر میں نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، پلیز بلاؤ انہیں۔ اس بار رونے کے ساتھ میں لجاجت بھی شامل تھی۔ کسی ایک ملازم نے فون کر دیا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد افق اس کے سامنے موجود تھا۔ افق، میرے پیر یہ ہل نہیں رہے ہیں، یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہے ہیں، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ افق نے اسے تسلی دی اور ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی پاؤں کے مفلوج ہونے کی۔ ٹیسٹ سب کلیئر ہے، پاؤں کی طرف خون کی گردش بھی بالکل نارمل ہے، مگر پھر بھی آپ کسی اسپیشلسٹ سے چیک اپ کروا لیں، شاید مزید تشخیص ہو سکے۔ ڈاکٹر سلمان نے افق کو اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے مشورہ دیا۔ افق نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوڑ کئی اسپیشلسٹ سے رجوع کیا مگر کوئی بھی نہ صحیح وجہ بتا سکا نہ صحیح علاج کر سکا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد سارا پر انکشاف ہوا کہ اس کا ٹخنوں سے گھٹنوں تک کا حصہ بھی مفلوج ہو چکا ہے۔
یہ اس کی شادی کے 21ویں دن کی بات تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور تقدیر کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 21 دنوں میں اس کی زندگی میں بہت کچھ عجیب ہو چکا تھا، لیکن شاید یہ ان 21 دنوں سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ دن جب افق نے اسے راہ چلتے پرپوز کیا تھا، اور اس کے 7ویں دن جب افق اس کے گھر آیا تھا، اس کے اگلے ہفتے جب اس سے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ افق کے گھر آ گئی تھی، اور شادی کے 7 دن بعد پاؤں مفلوج ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب 21ویں دن اس کی پوری ٹانگوں کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ 7 دن اور ہر 7 دن سے جڑا کوئی واقعہ، کیا اسرار تھا ان 7 دنوں کے عدد کا؟ یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر گزرا 7 دن اس کی زندگی میں کچھ انہونا کر رہا تھا، اور وہ 7 پھول یکایک دماغ میں کچھ کھٹکا، ہر شے 7 پر گھوم رہی تھی۔ کیا بھید تھا اس 7 میں؟ اس 7 کے عدد نے پہلے اس کی زندگی کی کایا پلٹی اور پھر زندگی کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ اسے اس بارے میں افق سے بات کرنا تھی، مگر اس سے پہلے اسے اور بھی کچھ جاننا تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے سامنے رکھے پھول پکڑانے کو کہا۔ جب سے وہ مفلوج ہوئی تھی، اس نے ان پھولوں کو نہیں چھوا تھا۔ افق کو اس کی ان پھولوں سے محبت کا علم تھا، اس لیے اس نے وہ اس کے بیڈ روم میں ہی رکھوا دیے تھے۔ اب وہ انہیں بس دور سے دیکھتی رہتی تھی، مگر ہاتھ نہیں لگا پاتی۔ ملازمہ نے جیسے ہی ان پھولوں کو لا کر دیے، اس نے ایک ایک کر کے انہیں چھوا۔ اس پر ایک بھید کھلا، ایک انکشاف ہوا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے سارا۔ میں نے کئی ڈاکٹر سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے تمہارا اعصابی نظام بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جسم مفلوج ہو رہا ہے، مگر یہ مستقل نہیں ہے۔ جیسے ہی اعصابی کمزور دور ہوگی، سب کی سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو وہ اس کی بے تکی باتوں پر ہنسا، پھر اسے سمجھانے لگا تھا۔ اگر یہ اعصابی کمزوری ہے تو سب کچھ عین 7 دن کے بعد ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تم ملے، اس کے 7 دن بعد تم میرے گھر آئے، اس کے 7 دن بعد ہماری شادی ہوئی، شادی کے 7 دن بعد میرے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوا، اور اب ہر 7 دن بعد کوئی نہ کوئی حصہ مفلوج ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے افق؟ یہ کیا چکر ہے؟ کیا اسرار ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ اس کی آواز میں اب تیزی در آئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے اور کچھ نہیں، اور تم توہم پرست ہو رہی ہو، اسی لیے تمہیں یہ اتفاق پر اسرار لگ رہا ہے۔ وہ اب بھی اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے تمہارا گھر ڈھونڈنے میں وقت لگا، اس لیے 7 دن بعد تمہارے گھر آ سکا۔ تمہارے چاچا چاچی کو شادی کے لیے منانے میں وقت لگا، اور جب وہ مان گئے تو مجھے ان کی کسی بھی مداخلت کا ڈر تھا۔ میں بہت جلد تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فوراً شادی کر لی، اور اس سب میں 1 ہفتہ لگا۔ یہ سب ایک اتفاق تھا۔ تمہاری اعصابی کمزوری ایک تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اسی لیے ہر 7ویں دن کوئی عضو مفلوج ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک اتفاق ہے سارا، پلیز اس پر زیادہ مت سوچو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا۔ مان لیا کہ یہ سب اتفاق تھا، مگر ایک ایک کر کے ان گلابوں کا مرجھانا، یہ سب کیا ہے؟ جس دن مجھ پر پہلا اٹیک ہوا، پہلا گلاب مرجھایا تھا۔ اب تک 3 اٹیک ہوئے ہیں، 3 ہفتے گزر گئے ہیں، اور 3 گلاب مرجھا چکے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے افق، پلیز اس بات کو سمجھو۔ بات کو تم سمجھو سارا۔ پھولوں کو ایک دن تو مرجھانا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ مرجھا رہے ہیں، اس نے رسانیت سے سمجھایا۔ تو یہ ایک ساتھ کیوں نہیں مرجھا رہے ہیں، ایک ایک کر کے، وہ بھی ٹھیک 7 روز بعد ہی کیوں؟ یہ سب اتفاق نہیں ہے افق۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ سارا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک خاص قسم کے گلاب ہیں، بہت دیر سے مرجھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو توڑنے کا وقفہ 7 دن ہی رہا ہو، اسی لیے اس دورانیے سے مرجھا رہے ہوں۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا، اور یقیناً مدلل بھی تھا، مگر وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ تھا جو کھٹک رہا تھا، بے چین کر رہا تھا، مگر نہ وہ اس چیز کو سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی افق کو سمجھا پا رہی تھی۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی، مگر اب بھی اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے ہر سوال کا جواب افق کے پاس موجود تھا، اور یہ بات وہ جان گئی تھی۔
تم نے مجھے سیاہ گلاب ہی کیوں دیے افق؟ وہ کمرے سے نکل رہا تھا کہ اس کا سوال سن کر رک گیا اور اس کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیونکہ تمہاری آنکھیں سیاہ ہیں۔ سارا کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس کی شادی کا چھٹا ہفتہ تھا۔ اس کا پورا جسم مفلوج تھا۔ وہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، مگر کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ ان گزرے دنوں میں اسے بہت سی چیزوں کا ادراک ہوا تھا اور بہت سی چیزیں اب تک مبہم تھیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جو ہو رہا تھا وہ اسے روکنے سے قاصر تھی، اور جو ہونے والا تھا اسے وہ کب کا جان چکی تھی۔ ہر 7 دن نے اس کے جسم کے کسی حصے کو اس سے الگ کر دیا تھا۔ 7 کے عدد پر اس کے جتنے شکوک و شبہات تھے وہ سب سچ نکلے تھے۔ وہ 7 کے دائرے میں گھوم رہی تھی اور ہر چکر پر اسے کچھ دان کرنا تھا۔ اب بس آخری چکر کا انتظار تھا۔ وہ چکر بس اب ختم ہی ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ میں سب کچھ ختم ہو جاتا، مگر صرف اس کے لیے، کیونکہ افق کو ابھی ایسے کئی چکروں کا سامنا کرنا تھا۔ 7 کے پھیرے کے 7ویں ہفتے زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بے جان جسم کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، گہری سیاہ آنکھیں جو اب تک زندہ تھیں۔ ان کی چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کانز پر رکھے گلدان کا 7واں پھول بھی مرجھا چکا تھا، مگر اس کی چمک ویسی ہی تابناک تھی، سیاہ اور بے حد چمکدار۔ افق نے ایک نظر اس کے مردہ جسم پر ڈالی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے قدم کمرے سے باہر کی جانب تھے۔ اس کی آخری رسومات اسے اکیلے ہی ادا کرنا تھیں۔ ملازمین کو وہ 2 ہفتے پہلے ہی فارغ کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سارا کا اب اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں منقش لکڑی کی ایک صندوقچی تھی، جس کے کنارے کسی بے حد چمکدار دھات سے مزین تھے۔ دھات کی چمک اس قدر تیز تھی کہ کمرے کی روشنی بھی مان پڑنے لگی۔ اس نے صندوقچی میز پر رکھی اور گلدان میں سجے مرجھائے ہوئے پھول نکال لیے اور انہیں لے کر واپس صندوقچی کی طرف پلٹ آیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے صندوقچی کے ڈھکنوں کو اٹھایا اور پھولوں کو اس کے اوپر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے انہیں مسل ڈالا۔ پتیاں باریک آمیزے میں ڈھل گئی تھیں۔ وہ آمیزہ اس نے احتیاط سے صندوقچی میں الٹ دیا اور وہاں سے اٹھ کر وہ سارا کے پاس آیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کے کنارے پر رکھ دیے اور دبایا، اور اگلے ہی پل مردہ جسم کی زندہ آنکھیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ سارا کا آنکھوں سے محروم مردہ جسم بستر پر پڑا تھا اور وہ نکالی گئی آنکھیں اس صندوقچی میں رکھ چکا تھا۔ صبا، جانے افق، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ صندوقچی کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا، جس میں سے اب ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ تمہاری سیاہ آنکھوں کی قسم، میں تمہیں پھر سے پالوں گا۔ ہمارے ملن میں اب بس 3 چاند گرہن حائل ہیں۔ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہر گرہن پر میں نے تمہاری آنکھیں تمہیں لوٹائی ہیں۔ اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ 7ویں گرہن پر تمہیں واپس آنا ہے، میرے پاس، اپنے افق کے پاس۔ وہ صندوقچی پر نظریں جمائے کسی سرگوشی کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ گہری سیاہ خوبصورت آنکھوں والی لڑکی حیرت سے اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ بس اتنی تھی یہ کہانی، مطلب یہ چکر پھر سے شروع ہو گیا۔ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو پلیز لائک کریے، سبسکرائب کریے، جو نئے ہیں پرانے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے سب سبسکرائب کریے اور لائک کریے، کمنٹس لکھیے۔ اپنا خوب خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔